यसु मसीह के ज़िंदा जलाली बरकत और पुरफजल नाम में फ़जल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर बेटर टुगेदर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से आप बरकत पाएंगे। और फजल टीवी देखने वाले तमाम भाइयों को बहनों को मेरी तरफ से सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है हमेशा की तरह आप आज भी बरकत पाएंगे, हमेशा की तरह आज भी आपके जुए बंधन टूटेंगे, हमेशा की तरह आज भी आपकी रविश चेंज होगी, हमेशा की तरह आज भी आपकी सोच चेंज होगी, आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, आपके घर के हालात चेंज होंगे। क्योंकि कलाम मुक़द्दस जब खुल जाता है तो हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। कलाम मुक़द्दस जब खुलता है तो खुदा का मुंह खुलता है, और जब खुदा का मुंह खुलता है तो जुए बंधन टूटते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, यहाँ तक कि मुर्दे भी ज़िंदा होते हैं। और ये सारी कुदरत जो है खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में है। आज भी अगर आप मायूस हैं, नाकाम हैं, परेशान है, बेचैन है, दिल में घबराहट है, अजीब सी कश्मकश में मुब्तला है, या आपको अपनी ज़िंदगी के डगर की समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं चल रहा कि हमारी ज़िंदगी के मकसद क्या है, तो आज कलाम मुक़द्दस में से आप यकीनन बरकत पाएंगे। कलाम मुक़द्दस के वसीला से यकीनन आपको समझ आएगी कि आपकी ज़िंदगी का हकीकी मकसद क्या है, आप किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं। पास्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे कि हम ही है। किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं। वो समझते हैं कि शायद खुदा ने हमें दुनिया में भेजा इसलिए मेहनत मुशक्क़त करें, खा लिया, सो लिया, मेहनत कर ली, दिन को काम पर चले गए, रात को सो लिया, बस यही हमारी ज़िंदगी है। हालांकि इसके पीछे खुदा का कोई एक और मकसद है। खुदा की प्लानिंग ये नहीं थी कि इंसान को दुनिया में भेजे और मेहनत मुशक्क़त करे और रात को सो ले, सुबह को काम कर ले, बल्कि खुदा का पर्पस कुछ और था। जी बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। और खुदा जो है ये कभी भी नहीं चाहता कि भी सिर्फ लोग खाएं पिएं और मौज मस्ती करें और बस यही ज़िंदगी है। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी ये है कि हम खुदा के नाम को जलाल दें, खुदा की बंदगी करें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें और ज़मीन पर भी हम सुकून और इत्मीनान पाएं। और जब हम ज़मीन से इस बदन को छोड़ें तो हम आगे जाकर रूह में जो है सुकून और इत्मीनान पाएं और बरकत पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी पास्टर, खुदा ने हमें सबसे जो हमारी ज़िंदगी का बड़ा मकसद है वो ये है कि उसने अपनी हमद के लिए हमें पैदा किया। बिल्कुल ऐसे ही। अपनी प्रस्तिश के लिए पैदा किया। लाखों करोड़ों फरिश्ते कम ना थे आसमान पर जो हर वक्त कदूस कदूस पुकारते हैं, जो हर वक्त उसके नाम को जलाल देते हैं, जो हर वक्त इस बात का इकरार करते हैं कि बुजुर्गी उसकी है, इज्जत उसकी है, दौलत उसकी है, हशमत उसकी है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने ये फील किया कि इंसान होना चाहिए, और इंसान भी क्या, वो मेरी शबीह पर होना चाहिए। फरिश्तों को नहीं खुदा ने कहा कि मैंने इसको अपनी शबीह पर बनाया। इंसान के लिए वर्ड यूज किया कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए। खुदा ने बनाया, अपनी सूरत पर खुदा ने बनाया। खुदा के अंदर जो खुसूसियात थी वो उसने इंसान के अंदर डाल दी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान को अपनी जिंदगी के मकसद का पता नहीं है कि हम यहाँ पर इस दुनिया में यस्सु के नाम को जलाल देने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि अपने नाम को जलाल देने के लिए, ना तो मुसीबतों में रहने के लिए, ना तो परेशानियों में रहने के लिए, ना तो लानत में रहने के लिए, ना तो कर्जों में रहने के लिए, बल्कि हम पैदा हुए हैं खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। और जब हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल नहीं देते और खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देते, तो फिर हमारी ज़िंदगी में ये हालात आते हैं। हम मायूस भी होते हैं, हम परेशान भी होते हैं, हम पर कर्जा भी आ जाता है, हम पर बीमारी भी आ जाती है, लानत भी आ जाती है, और दीगर तरह के प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ती है जब हम खुदा की हजूरी से भागते हैं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इंसान को खुदा की हजूरी से भागना नहीं चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुदा की हजूरी में रहेगा तो ये सारी नेमतें, बरकतें, इत्मीनान, तसल्ली, तरक्की, खुशहाली कायम रहेगी। और जब हम खुदा की हजूरी से भागते हैं तो ये चीज़ें, ये बरकतें भी हमसे भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब अगर हम उस दौर में चले जाएं और अपने व्यूअर्स को भी लेकर जाएं जहाँ पर यीशु नासरी मसीह मौदा जब इस दुनिया में आया, तो उसने आकर जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया 30 साल की उम्र में, तो उसने मोजज़ात करना शुरू कर दिए। किस तरह उसने पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को
اور دیگر اپنے ڈسائپلس کو جو ہے بلایا, اپنے شاگردوں کو بلایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بلایا تو جو معجزات یسوع مسیح خود کرتے تھے وہی معجزات بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاگرد بھی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جب اعمال کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں پہلے باب میں ہی, تو جب یسوع مسیح آسمان پر صعود فرما گئے تو عید پینتیکوست والے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسول جو تھے اور رسولوں کے ساتھ اور بھی جماعت تھی, 120 کی جماعت جو تھی وہ ایک جگہ پر جمع تھی, اور ان سب پر ایک دم سے پاک روح نازل ہوا, اور وہ جو طرح طرح کی زبانیں بولنے والے تھے وہ ایک جگہ پر جمع تھے. اور اس وقت جب پاک روح 120 کی جماعت میں نازل ہوا تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ سارے ایک ہی زبان بول رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور وہاں پر جب کچھ لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا کہ یہ تو سارے نشے میں لگے ہیں, ان کو شاید انہوں نے نشہ کر لیا, یہ جو کمرے کے اندر جماعت بیٹھی ہے انہوں نے نشہ کر لیا, جو بڑبڑانے لگ گئے. لیکن پطرس اس وقت کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ نشے میں نہیں ہیں ہم. اس نے اس بھائی کو بھی, اس بہن کو بھی جو بڑبڑا رہی تھے, وہ لوگ جو بڑبڑا رہے تھے ان کو بھی, اور جو جتنے بھی لوگ ارد گرد کھڑے تھے ان سب کو کھڑے ہو کر اس نے کلام سنانا شروع کر دیا, وائس پیش کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے واز پیش کیا تو 3000 لوگوں نے اسی ٹائم کیا کیا, یسوع مسیح کو قبول کر لیا. اس نے کہا کہ ہم نشے میں نہیں ہیں, یسوع واقعی مجسم کلمہ ہے, یسوع واقعی خدا کا بیٹا ہے, یسوع واقعی قدرت کا منبع ہے. اس نے سارا کچھ یسوع مسیح کے بارے میں بتایا, اور پطرس کے واز سے, پطرس کے کلام سے, پطرس کی گفتگو سے 3000 لوگوں نے اسی ٹائم یسوع کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایمانداروں کی جماعت بننا شروع ہو گئی. اور کلام میں لکھا ہے کہ ڈے بائی ڈے, دن بہ دن اس جماعت میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ نہیں کہ 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا, بپتسمہ لیا اور بھول گئے, اس کے بعد یسوع کو بھول گئے یا انکار کر دیا. ایسا نہیں ہوا, بلکہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوا, بلکہ دن بہ دن ان کا اضافہ ہوا, مقدسین کا اضافہ ہوا, اور جو یسوع مسیح کو قبول کرتے تھے وہ آگے دوسروں کو بتاتے تھے, جو ان کے لنک والے تھے, ان کے رشتہ دار تھے, دوست تھے یا محلے دار تھے, وہ آگے یسوع کا چرچا اور ذکر کرتے تھے. اور اس طرح ان کی تعداد دن بہ دن ہزاروں کے بعد لاکھوں کے بعد کروڑوں میں, اور پوری دنیا میں جو ہے, اور آج ہر جگہ پاسٹر صاحب ایماندار موجود ہیں. آمین آمین ہلیلویا. ہر ملک میں ہر جگہ پر ایماندار موجود ہیں, اور ایمانداروں کی موجودگی جو ہے وہ اس بات کا اظہار ہے اور نظر آتی ہے کہ ہر ملک میں خدا کی عبادت گاہ ہے, خدا کے ماننے والے ہیں, خدا کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں, یسوع کے پیروکار ہیں. تو جس طرح یسوع مسیح نے شاگردوں کو مخصوص کیا اور خدمت کرنا سکھایا, اسی طرح شاگردوں نے بھی آگے جو ہے شاگرد تیار کیے, ان کو خدمت سکھائی, خدمت کے بارے میں بتایا, اور ان کو یہ کہا کہ جیسے ہم نے تمہیں تیار کیا ہے اور تم ہماری شاگردی میں آئے ہو, آگے مزید شاگرد تیار کرو, بناؤ. تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. آمین. اور یسوع کے شاگرد دنیا میں ہیں اور یسوع کے شاگرد دنیا میں بنتے رہیں گے, بلکہ ایک وقت ایسا آنا کہ پوری دنیا نے یسوع کو قبول کر لینا ہے. کلام فرماتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا, ہر ایک زبان اقرار کرے گی, ہر ایک آنکھ اس کا جلال دیکھے گی. بالکل. اور اس میں ایک اور بڑی بابرکت اور خوبصورت بات ہے جو آج ہم تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو سکھائیں گے, کہ ایماندار جو جتنے بڑھ رہے تھے ان میں بہتے جو ہیں وہ اپنی زمینیں بیچ کر, اپنے گھر بیچ کر جو ہے وہ رسولوں کے پاس لے کر آتے تھے, اور رسول بھی آگے جو ہے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق بانٹتے تھے. پریز دی لارڈ. اور جو ایمانداروں کی جماعت میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا پاسٹر صاحب, وہ جماعت روح سے خالی نہیں ہو رہی تھی. جیسے جیسے ایماندار بڑھ رہے تھے پاک روح کی معموری بھی اتنی بڑھتی جا رہی تھی. یہ نہیں کہ ایماندار بڑھ رہے اور پاک روح کی معموری کم ہوئی جا رہی, بلکہ ایماندار بڑھتے جا رہے ہیں, روح کی معموری دگنی چگنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور روح کی حضوری معموری ان ایمانداروں کے ساتھ اس قدر رہتی تھی کہ اگر کوئی جھوٹ بھی بولتا تھا تو اس کا جھوٹ سامنے آ جاتا تھا. اس قدر خدا کی حضوری جو تھی اس ایمانداروں کی جماعت میں موجود ہوتی تھی. کلام مقدس میں سے اپنے ویورز کی ہدایت کے لیے آج ہم دیکھیں گے, اپنی ہدایت کے لیے بھی آج ہم دیکھیں گے رسولوں کے اعمال, اس کا 4 باب اور اس کی 32ویں آیت سے لے کر کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے
اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھی، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا۔ اس لیے جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش قبرص کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں پر پاسٹر صاحب لکھا ہے کہ وہ ایماندار جماعت میں ایک دل اور ایک جان ہو کر رہتے تھے۔ جی ایسے ایک دل اور ایک جان کے ساتھ وہ جماعت جو تھی وہ رہتی تھی۔ ان میں یہ نہیں تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، جھوٹ فریب ہو رہا ہے، ہر کسی کو یہ ہے کہ جو بھی مال آ رہا ہے وہ میرے پاس آ جائے، بلکہ لکھا ہے کہ لوگ اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنا مال بیچ کر جتنی بھی قیمت ہوتی تھی وہ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ اور رسولوں کے جب قدموں میں وہ جائیداد رکھی جاتی تھی تو پاسٹر صاحب آپ رسولوں کی بھی ایمانداری دیکھیں، کیونکہ اس وقت ان کے اندر بھی روح کا معموری تھی۔ لکھا ہے کہ رسول جو تھے وہ محتاج نہیں تھے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ کیوں محتاج نہیں تھے؟ کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو گئی تھی، کیونکہ جو بھی ایماندار آتا تھا وہ اپنی جائیداد بیچتا اور رسولوں کے قدموں میں وہ رکھ دیتا روپیہ پیسہ، اور رسول بھی کیا کرتے تھے اس روپے پیسے پر حق جمانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ یہ نہیں ہے کہ پطرس کہہ رہا ہے کہ لو جی شروع تے کام میں کیتا سی، 3000 لوکاں نوں کلام میں سنایا سی، پہلے ایمانداراں دی جماعت میری وجہ تو بنی ہے، ہاں جی، اس لیے پیسہ میرا ہے۔ پطرس نے بھی کچھ نہیں کہا، اور دوسرے جو جتنے بھی اور رسول ہیں اور شاگرد ہیں یسوع کے، جتنی بھی جماعت ہے، کوئی نہیں کہہ رہی کہ یہ پیسہ میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ چیز میری، یہ چیز میری۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہر ایک کی ضرورت کے موافق بانٹ دیتے۔ جی بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے۔ اور ضرورت یہ نہیں ہے کہ بھی ضرورت ہر بندہ جو ہے وہ اپنی بتائے جی کہ میں نے وہ کرنا ہے۔ ضرورت وہ یہ بانٹتے تھے خدمت کے لیے، خدمت کے لیے، پیسہ پرسنل یوز کے لیے، پرسنل نہیں، ان کی خدمت کے لیے۔ کہ جیسے میں نے اب جانا ہے انگلینڈ جانا ہے، تو اب میں کہوں جی کہ بھی سونیا مجھے جو ہے انگلینڈ کے لیے ہوٹل کا خرچہ چاہیے، جہاز کی ٹکٹ چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں گی بتائیں جی ٹوٹل کتنا ہے، تو آپ اس سے کچھ زیادہ ہی دیں گی کیونکہ میں دوسرے ملک میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح جب شاگرد ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے تھے تو وہ اس کی ضرورت کے مطابق اسے خرچہ دے دیتے تھے، اسے پیسے دے دیتے تھے، اور باقی جو ہے وہ سب کو پتا ہوتا تھا کہ پیچھے پیسہ کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا فنڈ ہے، کتنا پیسہ آیا ہے، کتنا جمع ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، ہر ایک چیز کا ان کے پاس حساب تھا۔ اور پھر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ان رسولوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، کہ پاک روح کس طرح جو ہے دن بہ دن ان میں جو ہے لوگوں کو شامل کر رہا تھا، بالکل ان کی جماعت بڑھ رہی تھی، اور دن بہ دن پیسہ دینے والے بھی ان میں بڑھ رہے تھے، اور لوگ جو ہیں خوشی کے ساتھ، دکھ کے ساتھ نہیں، یا کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا، کسی کو زور نہیں دینا پڑتا تھا کہ آپ اپنا گھر بیچ دیں اور ہمیں پیسہ دیں، اپنی زمین بیچ دیں ہمیں پیسہ دیں، یا اپنے کھیت بیچ دیں، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ مرضی سے خدا کا روح انہیں تیار کرتا تھا۔ بالکل پاس صاحب، نہ پطرس کہہ رہا ہے، نہ کوئی اور شاگرد کہہ رہا ہے، نہ یوحنا کہہ رہا ہے، نہ کوئی اور، مطلب جتنے بھی یسوع کے شاگرد تھے، متی، مرکس، وہ سارے کسی کو نہیں کہہ رہے کہ اپنی اپنی جائیداد بیچو اور لا کر ہمیں دے دو، بلکہ لوگ خوشی سے، اس لیے کہ لوگ برکت پا رہے تھے۔ جی بالکل، اور لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یسوع مسیح ہی سب کچھ ہے، روپیہ پیسہ نہیں کچھ ہے، یسوع مسیح ہی سب کچھ ہے۔ جی بالکل، اور اس میں بڑی اچھی بات ایک جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول صرف کلام سنا رہے تھے، رسول صرف یسوع کے بارے میں بتا رہے تھے، رسول صرف جتنا ان کو یسوع نے کام دیا تھا وہ کر رہے تھے، اور پاک روح جو ہے لوگوں کو تیار کرتا تھا کہ ان کو روپے پیسے کی بھی ضرورت ہے، ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بلکہ لوگ خود دیتے تھے۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، آج بھی ایسی کلیسیا کی ضرورت ہے کہ وہ خادموں کو روپے پیسے سے ان کی مدد کریں تاکہ خدمت کا کام، کلام کا پرچار زیادہ سے زیادہ
آسانی سے دوسری جگہ تک بھی ہو سکے. پریز دی لارڈ. پاسٹر صاحب یہاں پر 36ویں آیت میں لکھا ہے کہ یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا. اس کی پیدائش کپرس کی تھی اور اس نے بھی کیا کیا تھا, اپنا کھیت بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دی. برناباس اس کا مطلب نام اس کا یوسف تھا اور تھا وہ لاوی, اور نصیحت کا بیٹا برناباس اس کا لقب جو تھا وہ رسولوں نے رکھا تھا. ہو سکتا پاس صاحب اس کی کسی خصوصیت کی وجہ سے اس کا نام انہوں نے برناباس یوسف سے برناباس رکھ دیا, اور اس نے بھی اپنا کھیت بیچا اور لا کر رسولوں کے قدموں میں سب کچھ رکھ دیا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت کے لیے خادموں کو روپے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, اور روپے پیسے کے بغیر خدمت کرنا بھی پاسٹر صاحب امپوسیبل ہے, ممکن نہیں ہے. ابھی یہاں سے نہیں سسٹم شروع ہوا کہ اب کے خادموں کو روپے پیسے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی ہے کہ خدمت اگر آپ نے کرنی, ظاہر آپ نے اگر کسی آؤٹ آف سٹی جانا ہے, آؤٹ آف کنٹری جانا ہے, یا سٹی کے اندر ہی جانا ہے, تو کسی کے گھر جانے کے لیے بھی آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے, خرچے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سب کچھ کے لیے خادموں کو بھی روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ جو ایماندار تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے. بالکل سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ روپے پیسے سے ہی خدمت جو ہے وہ ہونی ہے, اور وہ سارے کیا کرتے تھے, جس کی جتنی ضرورت ہوتی تھی اس کو اتنا دے دیتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو 10,000 دے دیا اور مجھے 5,000 دے دیا اور میں نے لڑائی ڈال دی کہ اس کو 10 اور مجھے 5 کی. وہ سارے ایک دوسرے کی سچویشن کو سمجھتے تھے کہ اگر یہ دور جا رہا ہے یا کسی ایسے علاقے میں جا رہا ہے جہاں اس کو واقعی 10,000 ہی کی ضرورت ہے, تو میں جہاں جا رہا ہوں مجھے 5 کی ضرورت ہے. وہ خاموشی سے جتنی ضرورت ہوتی تھی اپنی اپنی ضرورت کے موافق لیتے اور خدمت کے لیے نکل پڑتے تھے. اور اگر نہیں بھی کہیں جاتے, اسی جگہ پر ان کو ضرورت ہے تو اسی جگہ کے موافق وہ بانٹ دیتے تھے. اور یہ نہیں ہے کہ جتنی جائیداد آ رہی ہے, مطلب کہ اگر یہ برناباس ہے جس کو نصیحت کا بیٹا اس نے بیچا, تو یہ نہیں ہے کہ جتنی اس نے جائیداد کی قیمت لا کے رسولوں کو دی ہے اسی دن انہوں نے بانٹ دیا, یہ لو یہ اتنے تمہارے اتنے میرے اتنے. اس طرح نہیں ہوتا تھا. وہ ایسے نہیں کرتے تھے, وہ ایک جگہ پر ساری جمع کرتے تھے. جو بھی اپنی جائیداد بیچ رہا تھا وہ ایک جگہ پر جمع کرتے تھے, اور تب اس کو نکالتے تھے جب اس کی ضرورت پڑتی تھی. اور ضرورت بھی تب نہیں کہ انہوں نے اپنے کاموں کے لیے, بلکہ یسوع کی خدمت کے لیے, یسوع کے نام کے پرچار کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایمانداروں کے اندر روح القدس کام کر رہا ہے, وہ اپنی جائیدادیں بیچ کر شاگردوں کو دے رہے ہیں, وہاں پر ابلیس نے کچھ ایمانداروں کو بہکا بھی دیا. کچھ ایمانداروں کو اس نے بھڑکا دیا, بہکا دیا, گمراہ کر دیا. اور ان ایمانداروں میں ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا ان کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے, اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی, اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. مگر پطرس نے کہا, اے حنانیہ, کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی, اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا, اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا, اور تقریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی. پطرس نے اسے کہا, مجھے بتا تو, کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا, ہاں اتنے کو ہی. پطرس نے اسے کہا, تم نے کیوں خداون کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ, تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے. وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا, اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا. اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. آمین آمین. پاسٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایمانداروں کی جماعت میں دن بدن اضافہ ہوا, کس طرح ایماندار اپنے جائیداد بیچ کر رسولوں کے پاس لا رہے, اور کس طرح وہ رسول جو ہے اس جائیداد کو ایمانداری کے ساتھ اتنا بانٹ رہے ہیں جس کو جتنی ضرورت درکار ہے. جی بالکل ایسے. جہاں پر پاک روح کام کر رہا ہے وہاں پر ابلیس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا. اور حنانیہ اور سفیرہ
انہوں نے بھی اپنی جائیداد بیچی، حالانکہ ان کو کسی نے نہیں کہا، جی ایسے نہ کسی شاگرد نے، نہ کسی رسول نے کہا، نہ ان کے کسی ہم خدمت ساتھی نے کہا جی کہ تم بھی جائیداد بیچو، بلکہ انہوں نے اپنی خوشی سے جائیداد بیچنے کا فیصلہ کیا۔ جی ایسے اس لیے کیا تاکہ جماعت میں ان کی بھی عزت ہو، جماعت میں ان کا بھی پتہ چلے کہ اب یہ بھی ایماندار ہے، جی انہوں نے بھی مسیح کو قبول کر لیا، ان کا بھی پتہ چل جائے جماعت میں۔ انہوں نے بھی اپنی جائیداد، دونوں میاں بیوی نے آپس میں فیصلہ کیا اور جائیداد بیچی، اور بجائے اس کے کہ وہ سارا حصہ جائیداد کا لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھتے، انہوں نے ایک ہی حصہ لا کر پطرس کو دیا، جی، ایک خود رکھ لیا اور ایک حصہ رسولوں کو دے دیا۔ ایک حصہ رسولوں کو لا کر دے دیا۔ اور پطرس نے جب حنانیہ سے پوچھا کہ کیا جائیداد تو نے اتنے میں بیچی ہے، تو اس نے کہا ہاں اتنے میں بیچی ہے۔ تو پطرس نے کہا تو کیوں خدا کے روح سے جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا وہ جائیداد، وہ زمین جب تک بیچی نہ گئی تھی وہ تیری تھی، لیکن اب جب کہ بیچ دی ہے اب وہ تیری نہیں رہی، کیوں کہ تو نے بیچی کس لیے ہے؟ خدمت کے لیے۔ خدمت کے لیے اور خدا کے لیے، جی ایسے یسوع کے نام کے پرچار کے لیے بیچی ہے، اور وہ بیچ کر جو تو نے پیسہ کمایا ہے، پیسہ لیا ہے، وہ بھی اب تیرا نہیں ہے، جی بالکل، کیونکہ تو نے دل میں ارادہ کیا، تو نے پلاننگ کی کہ یہ اب جو ہے یہ خدا کا ہے، جی بالکل، اقرار کیا رسولوں کے سامنے۔ رسولوں کے سامنے اقرار کیا۔ اور جب انہوں نے جائیداد ایک حصہ لا کر دیا تو پطرس نے پوچھا کہ کیا اتنے کوئی جائیداد بکی ہے؟ حالانکہ پطرس کو بھی نہیں پتا کہ جائیداد کتنے کی بکی ہے، کیونکہ پطرس اس وقت بول رہا تھا، اس کے اندر خدا کا پاک روح بول رہا جی تھا، بالکل، خدا کا پاک روح نے پاک بتایا روح حنانیہ پطرس سے کو۔ پوچھ رہا تھا، اور حنانیہ نے خدا کے پاک روح سے جھوٹ بولا، اور لکھا ہے کہ اسی دم وہ گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ وہاں پر پاسٹر صاحب، ایمانداروں کی جماعت میں اس قدر خدا کی حضوری تھی، اس قدر پاک روح کی معموری تھی کہ پطرس کے اندر سے بھی پاک روح ہی بول رہا تھا، جی اور جب حنانیہ نے پاک روح سے جھوٹ بولا تو وہ مر گیا۔ جی آج بھی دیکھیں خدا کے لوگوں کے ساتھ اور خدا کے پاک روح کے ساتھ لوگ کتنی دلیری کے ساتھ جھوٹ بول دیتے جی ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میاں بیوی نے جو ہے مشورہ کیا کہ ہم جو ہے سارا پیسہ ان کو نہیں دیتے، حالانکہ بات سارے پیسے کی ہے، اور آج بھی جو ہے میاں بیوی جو ہے اگر شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو بیوی ساتھ دیتی ہے، اگر بیوی جھوٹ بول رہی ہے تو شوہر جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے کہ اگر شوہر سے غلطی ہو رہی ہے تو بیوی سمجھائے کہ آپ اس غلطی کو مزید بڑھاؤ نہ، بلکہ یہیں اس کا اقرار کرو، معافی مانگو، کیونکہ ہم انسانوں سے، خادموں سے جھوٹ نہیں بول رہے بلکہ ہم خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ کام خدا کے لیے کہا ہے، ہم نے خدا کے لیے کرنا ہے۔ اور یہی بات پطرس حنانیہ کو کہتا ہے کہ تم نے کیوں جو ہے، حنانیہ سے بھی اور بعد میں سفیرہ سے بھی کہتا ہے کہ تم نے کیوں خدا کے روح کو آزمانے کے لیے جھوٹ بولا، تم نے کیوں ایکا کیا؟ تو آج لوگ جو ہے جھوٹ بولنے کے لیے ایکا کر لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سچ کے لیے ایکا کرنا چاہیے، خدمت کے لیے ایکا کرنا چاہیے۔ پاسٹر صاحب یہ دیکھیں میاں بیوی جو ہے پہلے اقرار کر لیتے ہیں خدا کے خادم کے سامنے کہ آپ یہ کام کریں، آپ میٹنگ کریں، آپ پرے کریں، یا آپ سنڈے سروس کر رہے ہیں، ہم آپ کو اپنا یہ حصہ دیں گے، یا اپنی دہی دیں گے، یا اپنی نوکری میں سے، اپنی سیلری میں سے اتنا حصہ آپ کی خدمت کے لیے دیں گے، خدا کی خدمت کے لیے دیں گے۔ اقرار دونوں اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی خادم پوچھتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے میٹنگ کے لیے، دعا کے لیے، سنڈے سروس کے لیے، یا ویسے خدمت کے لیے، تو آپ نے ابھی تک وہ دیا نہیں ہے، تو جیسے شوہر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، پیچھے بیوی بھی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، اور پاس بچے ہوں گے تو بچے بھی بولی جائیں گے، یا بیوی جھوٹ بولتی ہے تو شوہر ہاں میں ہاں ملائی جاتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ خدا کے خادموں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ کا نتیجہ کیا تھا؟ بس موقع پر ہی وہ حنانیہ مر گیا، اور سفیرہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب پطرس نے سفیرہ سے پوچھا ہے، اس نے کہا کہ شاید یہ اب سچ بول دے، تو اس نے بھی کہا کہ کیا تو نے جائیداد اتنے کوئی بیچی ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ اس کا ہسبینڈ مر گیا ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، اور صرف مرا ہی نہیں، اس کو دفنا بھی دیا، 3 گھنٹے کے اندر اندر اس کو دفنا بھی دے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا شوہر مر بھی گیا، دفن بھی ہو گیا، اور وہ اندر آئی ہے 3 گھنٹے کے بعد، پریشانی کے ساتھ آئی ہوگی کہ میرا واپس کیوں نہیں آ رہا۔ تو جب پطرس نے اس سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ ہاں اتنے کوئی بکی ہے۔ تو پھر پطرس نہیں بلکہ خدا کا پاک روح کہتا ہے کہ تم دونوں نے کیوں ایکا کیا؟ دیکھ جہاں تیرا شوہر دفن ہوتا ہے، اب وہ دفنانے والے آئیں گے اور تجھے بھی لے جائیں گے۔ تو ایسا ہوا، اسی ٹائم سفیرہ کی بھی جان نکل گئی، وہ بھی زمین پر گر گئی، اور دفنانے والوں نے آ کر اس کی بھی لاش اٹھائی اور اس کے شوہر کے جہاں پر شوہر کو دفنایا وہاں پر اس کو بھی دفن کر دیا۔
اور اس میں سونیا ایک بات جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا کے روح نے جس قدر ان کی زندگی میں کام کیا اور انہیں تیار کیا اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، اسی طرح جیسے ہی وہ خادموں سے، ایمانداروں سے الگ ہوئے تو ابلیس بھی ان میں سما گیا، کیونکہ یہاں پر پطرس ابلیس کا بھی ذکر کرتا ہے، اور ابلیس سما گیا تو انہوں نے وہ جو برکت لینی تھی، ان کو جو صلہ اور اجر ملنا تھا اس بڑے کام کا، کہ وہ اپنا گھر بیچ کے، اپنی جائیداد بیچ کر خدا کے خادموں کے پاس لے کر آتے، خدمت کے لیے خرچ کرتے، ابلیس نے ان کو روکا، ابلیس نے ان کا ذہن بدل دیا، ان کی روح کو بھی جو ہے وہ داغدار کر دیا، اور انہوں نے اب خدا کے اس کام کو، خدا کی روح کی بات کو رد کر دیا، چھوڑ دیا، اور ابلیس کی بات کو اپنا لیا، مان لیا۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں، خوشی سے تیار ہوتے ہیں، خدا کا روح ان کو تیار کرتا ہے، لیکن جب تک وہ ایمانداروں میں رہتے ہیں تب تک وہ قائم رہتے ہیں، لیکن ایمانداروں سے جیسے ہی الگ ہوتے ہیں تو ابلیس کو موقع ملتا ہے، اور ابلیس جو ہے ان کو ورگلاتا ہے، ان کا ذہن چینج کرتا ہے، اور وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ پاس صاحب آج بھی کتنے لوگ ہیں وعدے کرتے ہیں کہ ہم قائم نہیں رہتے، ہم پاس اب ہر مہینے دے یکی دیں گے، ہم اپنے ہدیہ آپ کو دیں گے، حالانکہ آج کے پاسٹر جو ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ باجی اپنا کار بیچ دو جی تو پیسے مینوں دے دو، میں ایک میٹنگ کرانی ہے، یا اپنی جائیداد بیچ دو، پلاٹ جو خریدا ہے وہ بیچ دو، وہ مجھے دے دو، میں نے خدمت کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا ہے یا باہر کے ملک جانا ہے۔ خادم تو گھر بیچنے کی ڈیمانڈ کرتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہی۔ لیکن جن لوگوں کو خدا کا پاک روح ٹچ کر لیتا ہے اور جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، وہ آج بھی اپنی جائیداد بیچ کر خدا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ جی بالکل، بلکہ سونیا بڑے لوگ ہیں جو آج پورا گھر ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ چرچ بنا لیں، یا آپ یہاں پہ کوئی ایسا این جی او بنا لیں، یا اپنا آفس بنا لیں، یا کچھ بھی کریں۔ ایماندار ہوتے ہیں، لیکن غیر ایماندار کیا کرتے ہیں؟ خدا کے خادم کے ساتھ وعدہ کر کے ہی مکر جاتے ہیں۔ خدا کے خادم کو دلاسا دیں گے، پاسٹر صاحب آپ کرو میٹنگ، اسی تاڑے نال ہاں، آپ کریں خدمت، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب پاسٹر کو ضرورت پڑتی ہے، ان کے گھر جایا جاتا ہے یا ان سے مل کے بات کی جاتی ہے تو وہ اپنے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ خدا کے خادم کو نہیں، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جب خدا کا خادم ان باتوں سے ہرٹ ہوتا ہے، خدا کا خادم رنجیدہ ہوتا ہے، تو خدا کا پاک روح بھی رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے گھروں میں پاسٹر صاحب پھر خدا کا روح کام نہیں کرتا، جی خدا کا پاک روح پھر رنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر ابلیس ہی ان کو جو ہے ان کی لگام اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ ایسے ہی آج بھی اس دور میں بھی حنانیہ اور سفیرہ جیسے لوگ موجود ہیں پاسٹر صاحب، اس دور میں بھی تھے، آج بھی تھے، آج بھی لوگ جو میاں بیوی ایکا کر لیتے ہیں، اگر شوہر خوشی سے دعویٰ کر دیتا ہے پاسٹر صاحب میں آپ کو یہ دوں گا، بعد میں بیوی اس کے کان بھر روک دیتی ہے، کیوں جی اتنے بڑے پیسے تو خادم نے دین لی، کیوں کہہ دیتا ہے؟ نہیں دینے۔ بیوی کے اندر ابلیس آ جاتا ہے، اور اگر بیوی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں خادم کو سپورٹ کروں تو شوہر اس کو ڈانٹتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، جائیداد، دولت، سب کچھ یہیں پہ رہ جانی ہے، لیکن جو آپ نے خدا کی خدمت کے لیے بیج بو دیا ہے، اس کا صلہ اور اجر دیے بغیر خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں سونیا کہ آج بھی جو ہے ایسا جنون ایمانداروں میں ہونا چاہیے کہ خدمت کے لیے پیسہ دیں، خوشی سے دیں، اور خدمت وہ جو نظر بھی آتی ہو، جو کام کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں ان کو دینا چاہیے، اور اس سے انسان کی اپنی برکت ہے، اور برکت زمین پہ بھی ملتی ہے اور آسمان پر۔ اگر کوئی گھر بیچ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے سکونے ہو جاتے ہیں، ان کو سکون نہیں ہے، یا ان کو گھر نہیں ملنا، یا ان کو سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملنی۔ خدا مہیا کرتا ہے، خدا بندوبست کرتا ہے۔ جب کوئی ایمان رکھ کے خدا کے لیے کچھ کرتا ہے تو کیا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ بالکل صحیح بات ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ پاسٹر صاحب جس کے لیے آپ جائیداد بیچ رہے ہیں وہ جائیداد بھی دی ہوئی اسی کی ہوتی ہے۔ جی آپ اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے، اپنے زور